Assalamu alaikum everyone, it's me Azaz Ali Khan. Today in this class we will discuss a past paper question on rule of law. So the past paper question is, does the doctrine of rule of law have a sufficiently certain meaning to be a useful guiding principle of UK constitutional law? सबसे पहले हम क्वेश्चन एड्रेस करेंगे. द गिवन स्टेटमेंट रिक्वायर्स a discussion on the meaning of rule of law and the academic controversies that surround its interpretation. This essay shall assess that whether the rule of law have a sufficiently certain meaning and how useful this principle is in guiding the UK constitutional law. It was in 19th century that the concept of rule of law came into being. There is a wide range of subjective definitions of this concept. However, there exists no such definition which could be said to have agreed upon by all the scholars. अब इस ऐसे में हमने जो मैंने दो क्लासेस रूल ऑफ लॉ पर ली थी, जो मैंने अपलोड भी की है पब्लिकली, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है स्लाइड 15 स्लाइड 16 तक, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ पर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे में हमने वो इंटरप्रिटेशंस डिस्कस करनी है. उसके बाद हमने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का जो रोल है वो हमने डिस्कस करना है. जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव का रोल हम इस ऐसे के एंड में तीन दो से तीन पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. वो आप स्लाइड से डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी के केसेस भी उधर से ले सकते हैं. इंट्रो में हमने कह दिया कि सब्जेक्टिव डिफिनीशंस है, जैसे कि डाइसी का भी डिफिनीशन है, इसी तरह जो है प्रोफेसर जोसेफ राज की डिफिनीशन है और डॉर्गिन की डिफिनीशन है. सबकी अलग अलग अपनी अपनी डिफिनीशंस हैं. इसी तरह लॉर्ड बिंगम की जो सबसे अच्छी डिफिनीशन जो उसने प्रोवाइड की है वो लॉर्ड बिंगम की है. सो इंट्रो में हमने इसको एड्रेस किया. 19 सेंचुरी में हमने कहा कि ये कंसेप्ट जो रूल ऑफ लॉ का है दिस केम इनटू बीइंग, क्योंकि एवी डाइसी ने जो डिफिनीशन दी थी वो 19 सेंचुरी में दी थी. इसको एड्रेस करने के बाद हम रूल ऑफ लॉ को थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है टू रिस्ट्रेन आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, और इससे अकाउंटेबिलिटी प्रोमोट होती है. लॉर्ड बिंगम की डिफिनीशन हम देंगे कि उसने उसको इस तरह डिफाइन किया था और उसने 8 सब रूल्स हमें दिए थे, जिसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है इस कंसेप्ट पर, रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट पर. लॉर्ड बिंगम ने कहा था कि लॉ एक्सेसिबल होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए और प्रेडिक्टेबल क्लियर होना चाहिए. और उसने इस रिक्वायरमेंट को बहुत एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट कहा था कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उसको अगर एक पेनल्टी मिल रही है तो वो किस लिए मिल रही है, वो अपने राइट्स क्लेम कर सके और वो अपनी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशन समझ ले. इसी तरह उसने कहा था कि जो ट्रेड है और कॉमर्स की डिपेंडेंस है वो भी एक्सेसिबल रूल्स के ऊपर है. लॉर्ड डोनाल्डसन ने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट किया था और उसने कहा था कि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए डिस्ट्रक्टिव है और ये उनके साथ अनफेयर है जो कि रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, और क्लैरिटी का ना होना उनको इनकरेज करते हैं जो रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करना चाहते हैं. लॉर्ड बिंगम के 8 सब रूल्स में से हम बाकी रूल्स को फर्दर इस ऐसे में डिफाइन करेंगे. शॉर्ट शॉर्ट वन लाइनर्स हम करेंगे क्योंकि हमने ऐसे में और भी चीज़ें डिस्कस करनी है. लॉर्ड बिंगम स्टेटेड दैट क्वेश्चंस ऑफ लीगल राइट एंड लाइबिलिटी शुड बी इन अ नॉर्मल वे, नॉट रिजॉल्व बाय एन एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन बट बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ. जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ा था कि जो डिस्क्रेशन है जजेस के पास वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो लीगल राइट और लाइबिलिटी की जो क्वेश्चंस है उसको सही तरीके से नॉर्मल वे में डिसाइड करनी चाहिए. उसमें एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन उसमें नहीं होनी चाहिए. हर किसी को इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए, ट्रायल और सेंटेंसिंग में इक्वली ट्रीट किया जाए, एक्सेप्ट उन लोगों के जो कि मेंटली इनकेपेबल होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, माइनर्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं जिनको इम्यूनिटीज़ हासिल होती है. इसके साथ लॉ को प्रोटेक्ट करना जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का काम है, ये लॉ का काम है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे. और इसी तरह ईसीएचआर को जब डोमेस्टिक लॉ में एचआरए 1998 के थ्रू इनकारपोरेट किया गया था, तो इसने फर्दर जो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को एक्सपेंड किया था और कोर्ट्स के रोल को जो है सेफ गार्ड किया था इन सिक्योरिंग दोज राइट्स. इसी तरह रीजनेबल मेथड्स और कॉस्ट की बात उसने की थी कि रीजनेबल मेथड्स और कॉस्ट होने चाहिए कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सके.
پرائیویٹلی بٹوین دا پارٹیز. ADR کی بات وہ کر رہا تھا کہ کاسٹس بہت زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کیس ریفرنس آر ورسز لارڈ چانسلر ایکس پارٹی ود ہم. Every public body must exercise their power, even discretionary power in a good faith. Good faith کی بات اس نے کی تھی کہ جس پرپس کے لیے ان کو پاورز بھی دیے گئے ہیں وہ اسی پرپس کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے. ورنہ جو پبلک پاورز اپنی یہ جو اتھارٹیز اپنی پاورز ایکسرسائز کرتی ہے یہ ان کو اللیگل کنسیڈر کیا جائے گا. بین کالٹ کیس ہے اس کا ریفرنس. فردر مور جتنے بھی ایجوڈیکیٹو پروسیجرز ہے پٹ فارورڈ بائی دا اسٹیٹ وہ فیئر ہونے چاہیے اس پر رول آف لا, اور اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اوبلیگیشنز کے ساتھ کمپلائی کرے جو کہ نیشنل لا اور انٹرنیشنل لا نے اس اسٹیٹ پر لگائی ہے. سو دیز آر دا 8 سب رولز جو کہ ہم نے بہت شارٹ طریقے سے ڈسکس کیے. جیسا کہ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, لیکن یہاں پر ہم نے ون لائنرز اور کیسز کا ریفرنس دے کے اس کو شارٹ طریقے سے ایسے میں ہم نے ڈسکس کیا. اگر آپ پہلے کلاسز لیں گے اور پھر یہ ایسے والی کلاس لیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا. پروفیسر جوسف راز نے پھر انٹرپریٹیشن ہمیں دی تھی رول آف لا کی, اور اس نے پروسیجر پر بہت زیادہ فوکس کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کنٹینٹ فری انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, لا کے کنٹینٹ کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے رول آف لا میں. سو اس اپروچ کو رول بک کنسیپٹ بھی کہتے ہیں, جو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر ایک پراپر لا میکنگ پروسیس فالو ہوئی ہے کوئی بھی لا بنائی جا سکتی ہے چاہے وہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ جائے. اکارڈنگ ٹو اناٹول, this interpretation does not prioritize the protection of rights. Obviously اگر آپ لا کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھیں گے تو اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پروٹیکشن آف رائٹس جو ہے وہ اس میں پھر نہیں ہوگی. پال کریگ نے یہ کنٹینٹ کیا تھا کہ رول آف لا جو ہے اس کو ایک ایسا پرپز سرو کرنا چاہیے جو کہ اس سے الگ ہو کے یہ لاز جو ہے ان کو گڈ لاز رہنا چاہیے. گڈ لاز کا کام رول آف لا کا کام نہیں ہے. بس لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے, لا جو ہے وہ پروسیجرلی ٹھیک طریقے سے کورٹس ان کو اپلائی کر رہی ہے, تو بس رول آف لا کی ایگزسٹنس جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ ایک رول آف لا کمپلائنٹ سوسائٹی ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے ہمارے پاس ریٹن بکس ہے جو کہ ایگزسٹنس آف رائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایسے رائٹس کی جو کہ ایک جسٹ سوسائٹی میں ہونی چاہیے. تو سوسائٹی کی جو جسٹنس ہے وہ رول آف لا کا کام نہیں ہے, لیکن لا کو پروسیجرلی صحیح طریقے سے لا کا بننا, لا کا امپلیمنٹ ہونا, یہ رول آف لا کو انشور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو پال کریگ. پال کریگ نے بیسیکلی جوسف راز کے ویو پوائنٹ کو سپورٹ کیا تھا, اور اس نے ڈورکن کو کرٹیسائز کیا تھا, اور پروفیسر جوسف راز کو جو ہے کے اپروچ کو جو ہے اس نے سپورٹ کیا تھا. وہ کہتا ہے دیز ورڈز مسٹ کنٹینیو ٹو ریمین سیپریٹ فرام دا کنسیپٹ آف دا رول آف لا. کنٹینٹ فری انٹرپریٹیشن کے فیور میں تھا وہ, اور وہ یہ ایزرٹ کر رہا تھا کہ رول آف لا کو جو ہے نا صرف پروسیجرل کمپلائنس کے بارے میں ہونا چاہیے, اور کنٹینٹ جو ہے رائٹ اور رانگ وہ ایک سبجیکٹیو چیز ہے, وہ کمپلیکسٹی کی طرف لے جائے گی, تو اس کو جو ہے رول آف لا کے اندر ہم نے نہیں لانا. آن دا ادر ہینڈ اگر فوکس جو ہے وہ صرف فارم پر ہوگی تو اس طرح تو پھر ٹائرینیکل لاز بنیں گے, ظلم والی جبر والی لاز بنیں گی, اور ایک انجسٹ لیگل سسٹم ہوگا. یہ بھی ہم اپنے ایسے میں آرگیو کرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے صرف فارم کو دیکھ رہے ہیں, پروسیجر کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے, تو یہ لاز تو ٹائرینیکل بھی ہو سکتی ہے, یہ تو جبر اور ظلم والی لاز بھی ہو سکتی ہے. The political elite would have ample room for manipulation and abuse of laws as per their interests. وہ پھر جتنے بھی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, لا میکنگ باڈیز ہے, وہ تو پھر اپنے انٹرسٹ کے مطابق ٹائرینیکل لاز جو ہے وہ پھر بنائیں گی اور ان کو امپلیمنٹ کریں گی. ان کنٹراسٹ ایک کنٹینٹ رچ انٹرپریٹیشن یہ ایمفیسائز کرتی ہے کہ سبسٹنس جو ہے نا, سبسٹنس وہ بھی ضروری ہے, فارم کے ساتھ ساتھ سبسٹنس بھی ضروری ہے. بیسیکلی ڈورکن نے جو ہے پروسیجر کو بالکل کمپلیٹلی ڈینائی نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ پروسیجرلی بھی لا صحیح طریقے سے بننا اور امپلیمنٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ہے اس کے کنٹینٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے پروٹیکشن فار رائٹس کو بھی دیکھنا ہے. اور ڈورکن یہ کہتا ہے کہ پرنسپل آف رول آف لا جو ہے وہ اس ایزمپشن پر آپریٹ کرتی ہے کہ سٹیزنز کے پاس دونوں رائٹس ہیں, مورل اوبلیگیشنز جو کہ ہے ٹورڈز ایچ ادر, اور پولیٹیکل رائٹس جو کہ ہے ان ریلیشن ٹو دا اسٹیٹ. سو وہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل رائٹس تو ڈس ریگارڈ نہیں ہو رہے, لیکن وہ کہتا ہے
کہ وہ اس طریقے سے ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ ہیومن رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جا سکے. Consequently, this perspective may impose certain constraints on the legislative power of parliament, اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پھر جو ہے اوبلائج کرے گی کہ آپ جو ہے ایسے لاز بنائیں جو کہ ہیومن رائٹس کے ساتھ ان الائنمنٹ ہو. In the United Kingdom, a content-rich interpretation that gives importance to the substance of the law is commonly embraced. جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بنگم کے بھی 8 سب رولز ہے اس میں بھی کنٹینٹ فری اور کنٹینٹ رچ کا اوور لیپ ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو کے میں لا کے کنٹینٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. From a rational viewpoint, this approach also imposes limitations on Parliament to ensure compliance with human rights, although it is unlikely that Parliament would intentionally pass laws that contravene human rights. Obviously, Parliament تو ایسے laws نہیں بنائے گی جو کہ human rights کے against ہو، لیکن یہ جو کنٹینٹ رچ اپروچ ہے جو یہ کہتا ہے کہ لا کے کنٹینٹ کو ہم نے دیکھنا چاہیے، لا کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ ایک زیادہ اچھا اپروچ ہے اور یہ پارلیمنٹ کو اس پر اوبلائج کر سکتی ہے کہ آپ ایسے لاز بنائیں کہ جو ٹیرانیکل نہ ہو اور جو ہیومن رائٹس کو انشور کرے. اور اوبویسلی یہ بات بھی جو ہے کلیئر ہے کہ پارلیمنٹ تو انٹینشنلی کوئی ایسی لا پاس نہیں کرے گی کہ جس میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ انڈرمائن ہو. Though the 8 sub-rules of Lord Bingham illustrate the fact that there is an overlap between content-free and content-rich interpretations, they favor the latter. وہ content-rich interpretation کو favor کرتے ہیں جس طرح ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اب یہاں تک جو پارٹ ہے اس ایسے کا we discussed this in rule of law class number 1 and number 2. This part is you will find them in the slide, these cases in the slides. اور اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے سلائیڈز لے لیں، آپ اپنی مرضی سے بھی یہ کیسز انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈسکس ان 3 پیراگرافس the role of the judiciary, parliament and executive, that how they perceive rule of law and what is their role towards rule of law. اور اس کے بعد ہم اپنے ایسے کو کنکلوڈ کریں گے. The role of judiciary, parliament and executive is worth mentioning. Judges play a vital role in upholding the rule of law, whereas parliament may strengthen or weaken it. پارلیمنٹ جو ہے رول آف لا کو اسٹرینتھن بھی کر سکتا ہے، ویکن بھی کر سکتا ہے، کیونکہ لا میکنگ پاور انہی کے پاس ہے. لیکن ججز تو ان کو صرف اپ ہولڈ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ججز کا کام ہے امپلیمنٹیشن آف دا لا، اور وہ تو پارلیمنٹ کے اگینسٹ کسی ایکٹ کے اگینسٹ ایکٹ نہیں کر سکتے. تو پارلیمنٹ اس کو اسٹرینتھن بھی کر سکتا ہے، ویکن بھی کر سکتا ہے، اور ججز کا کام ہے صرف رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنا. Judiciary has protected the rule of law by ensuring common law rights, law of tort, Intek versus Carrington, judicial review, M versus Home Office, and statutory interpretation. ان چیزوں کے تحت کامن لا رائٹس، لا آف ٹارٹ، جوڈیشل ریویو اینڈ اسٹیٹیوٹری انٹرپریٹیشن کے تھرو کورٹس رول آف لا کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. In Intek versus Carrington, it was stated that the authorities must have some legal backing before taking action against citizens. Intek versus Carrington میں یہ کہا گیا تھا کہ اتھارٹیز اگر ایکٹ کرتی ہے، کوئی لیگل ایکشن لیتی ہے کسی سٹیزن کے اگینسٹ، ان کے پاس کوئی لیگل بیکنگ ہونی چاہیے، کوئی لا ہو جو کہ اس طرح کے ایکشن کو جو کہ سٹیزنز کے اگینسٹ وہ لے رہے ہیں اس کو سپورٹ کرے. ایسے ہی وہ سٹیزنز کے اگینسٹ ایکشن نہیں لے سکتے. The principle of legality was presented in this case, which means that the rights of an individual could only be interfered with if there is a provision by an act of parliament or a common law precedent. Obviously, اگر لیگلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ایکشن جو ہے وہ سٹیزنز کے اگینسٹ جو لیا جا رہا ہے وہ لیگل ہو، تو وہ اپنی لیگلٹی کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہی ڈیرائیو کرے گا یا کسی کامن لا پریسیڈنٹ سے. بغیر کسی وجہ کے سٹیزنز کے اگینسٹ جو ہے ایکشن نہیں لیا جا سکتا رول آف لا میں. جوڈیشری ہیز ریسٹرینڈ دا پبلک آفیشلز فرام ابیوز آف پاور، انٹیک ورسز کیرنگٹن. اگر وہ ان سے ریزن مانگ رہے ہیں، کوئی لیگل بیکنگ مانگ رہے ہیں، تو وہ ان کو ابیوز آف پاور سے جوڈیشری جو ہے پبلک باڈیز کو، پبلک آفیشلز کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ بھی کر رہی ہے، ریسٹرین بھی کر رہی ہے فرام ابیوز آف پاور.
The importance of judicial review exemplified in R. Unison versus Lord Chancellor and M versus Home Office. یہ دونوں judicial review cases ہیں. ان کے facts بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. Indicates that judiciary keeps a check on public officials in order for their powers to be exercised in good faith. اور یہ جوڈیشل ریویو کیسز ہمارے پاس جو ہے یہ انشور کرتی ہے کہ جوڈیشری یہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے پبلک آفیشلز پر کہ وہ اپنی پاورز کو گڈ فیتھ میں ایکسرسائز کریں. The courts have protected the rule of law under the principle of legality. ایکس پارٹی پیرسن اس کے لیے کیس ہے جہاں پر یہ انٹرپریٹ کیا گیا تھا کہ کرمنل جسٹس ایکٹ نے ہوم سیکریٹری کو ٹیرف تو ڈیسائیڈ کرنے کی پاور دی ہے لیکن وہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس کو پاسٹ ایونٹس پر پاسٹ کیسز پر اپلائی نہیں کر سکتا. Under Section 3 and 4 of the HRA, the courts have the power to interpret rights and make a declaration of incompatibility. HRA نے یورپین کنونشن آف ہیومن کے رائٹس کو انکارپوریٹ کیا تھا انٹو ڈومیسٹک لا آف دی یو کے. سیکشن 3 اور 4 جو HRA کے ہیں اس نے سیکشن 3 نے کورٹس کو یہ پاور دی ہے کہ وہ رائٹس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرے ٹو میک اٹ compatible with the convention rights and make a declaration of incompatibility when the rights when the local domestic law is in conflict with the convention law. In A versus Secretary of State for the Home Department, the House of Lords justified the detention of non-UK nationals under Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, but ruled that it was carried out in a discriminatory manner. سو اے ورسز سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ ہاؤس آف لارڈز نے جو نان یو کے نیشنلز تھی ان کو ڈیٹین کرنا جسٹیفائی کیا تھا انڈر اینٹی ٹیررزم کرائم اینڈ سیکورٹی ایکٹ 2001. یہ وار آن ٹیرر کے بعد کا ٹائم ہے 2001 میں، جہاں پر جو اینٹی ٹیررزم لاز ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو گئی تھی بہت سی اسٹیٹس میں، لیکن ہاؤس آف لارڈز نے یہ رول کیا that it was carried out in a discriminatory manner. جو ڈیٹینشن کی تھی سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ نے نان یو کے نیشنلز کی انڈر دس ایکٹ، اس کو کہا گیا تھا ہاؤس آف لارڈز نے کہا کہ جسٹیفائڈ تو ہے لیکن ڈسکرمنیٹری مینر میں کیری آؤٹ کیا گیا ہے اس کو. However, it is important to mention here that sometimes the courts have failed to uphold the rule of law. Liversidge versus Anderson. کبھی کبھی کہیں کیسز میں ایسے بھی ہوا ہے جیسے کہ یہ کیس ہے کہ سپوز ہوم سیکریٹری اپنے پاور ایکسرسائز کرتا ہے، کسی کو ڈیٹین کرتا ہے، لیکن کورٹس اتنا جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ وہ جو جس بندے کو ڈیٹین کیا ہے اس کو اپنا رائٹ ہی نہیں ملتا ٹو لیگلی ریپرزینٹ ہم سیلف. تو اس سچویشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول آف لا انڈرمائن ہوتا ہے. In the context of the doctrine of parliamentary supremacy, it is important to examine how Parliament protects the rule of law. Parliamentary supremacy کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ رول آف لا کو کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے. پارلیمنٹ نے HRA کو پاس کیا تھا تاکہ وہ یو کے سٹیزنز کو اس قابل بنائے کہ وہ ECHR کے رائٹس اپنی ڈومیسٹک کورٹس میں کلیم کر سکیں. In Jackson versus AG 2005, لارڈ اسٹین اور ہوپ نے ڈسکس ایسے ہائپوتھیٹیکل سیناریوز انہوں نے ڈسکس کی، ہائپوتھیٹیکل سیناریوز کہ جس میں کورٹس جو ہے وہ پوٹینشلی یہ بات جسٹیفائڈ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کورٹ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی انویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ فنڈامنٹل رائٹس کو انڈرمائن کرے. سو دس از دا افیکٹ آف HRA ایکچولی کہ لارڈ اسٹین اور لارڈ ہوپ نے جیکسن ورسز اے جی میں ایسے ہائپوتھیٹیکل سیناریوز کو ڈسکس کیا کہ جن میں کورٹس جو ہے اس بات کو جسٹیفائڈ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو انویلیڈیٹ کرے، یعنی کورٹ جو ہے وہ کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو انویلڈ قرار دے جسٹ بیکاز اٹ انڈرمائنس فنڈامنٹل رائٹس. اس سے ہمیں یہ سگنیفیکنس پتہ چلتی ہے کہ جو جوڈیشری کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کا رول آف لا پر کافی امپیکٹ ہے. In addition to this, the role of Lord Chancellor in protecting the rule of law was explicitly preserved in Section 1 of the Constitutional Reform Act 2005. جو لارڈ چانسلر کا رول ہے in preservation of and protection of rule of law under Section 1 of the Constitutional Reform Act 2005 وہ یہ ہے کہ وہ
یہ بات لارڈ چانسلر پر لازم ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اور کیبنٹ میں کوئی بھی ایسے پروپوزلز جو ہیں جو کہ رول آف لا کے اگینسٹ جائیں ان کو اپوز کرے ایسے پروپوزلز کو. اچھا، اب ہم اس ایسے کی فرسٹ پارٹ میں ہم نے جو انٹرپریٹیشن تھیں وہ ڈسکس کی. سیکنڈ پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جوڈیشری، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ان تینوں کا کیا رول ہے ٹورڈز رول آف لا. رول آف لا میں ان تین جو اسٹیٹ برانچز ہے ان کا کیا رول ہے. اگین آئی وڈ سے کہ جو مین باڈی ہوتی ہے ایسے کی وہ سیم رہتی ہے. جتنا بھی ایگزامینر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف دا کوشچن کو مروڑ لے, you will have to modify the intro, you will have to write the conclusion according to the statement, and in the main body you will just address the statement of the question in just like one lines. کسی ایک لائن میں آپ نے جو ہے ہر پیرا میں اسٹیٹمنٹ آف دا کوشچن کو ڈسکس کرنا ہے. باقی اسٹرکچر آف دا ایسے ریمینز دا سیم. جو ایسے کا اسٹرکچر ہے وہ سیم رہے گا. These are distinction level essays. I scored a 74 by making these essays جن کو کافی ریسرچ کے بعد بنایا گیا ہے and they are thoroughly checked. اب ہم conclusion دیکھتے ہیں. In conclusion, it is plausibly arguable that although controversies surround its interpretation, the rule of law holds an important place in smooth functioning of the UK's governance system. کنٹروورسیز تو ہیں اس ایک ہی انٹرپریٹیشن میں. ایویڈائسی نے اپنی ڈیفینیشن دی تھی, لارڈ بنگم نے اپنی دی, جوسف راز نے جو ہے کنٹینٹ فری اپروچ کو جو ہے انٹروڈیوس کیا, ڈورکن نے کنٹینٹ رچ کو کیا, پال کریگ نے جو ہے ڈورکن کو کرٹیسائز کیا, اگین کنٹینٹ فری اپروچ کو جو ہے اس نے ایمفیسائز کیا جو کہ جوسف راز کا اپروچ تھا. تو یہ کنٹروورسیز تو ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن رول آف لا پھر بھی جو ہے اس کا اپنا ایک امپورٹنٹ پلیس ہے in the smooth functioning of the UK's governance system, اور کافی established ورک ہے جو کہ ڈفرینٹ جورسٹ اور اسکالرز نے پریزنٹ کیا ہے جو کہ رول آف لا کے کنسیپٹ کو میننگ دیتے ہیں. یعنی کہ کنٹروورسیز ہے لیکن پھر بھی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ رول آف لا ایکچولی ہے کیا چیز. جو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, 3 برانچز ہیں اسٹیٹ کی, دا جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو, وہ اپنے ریسپیکٹیو رولز پلے کر رہے ہیں ان اپہولڈنگ دا پرنسپلز آف رول آف لا. اور جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کمپلیکسٹی تو ہے رول آف لا میں, لیکن پھر بھی یہ ایک سرٹن انف اور کور کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے. کافی انسٹنسز پر ایسا ہوا ہے کہ رول آف لا کو انڈرمائن کیا گیا ہے, جیسے ہم نے اوپر اس کیس میں ڈسکس کیا, لیورسج ورسز اینڈرسن. ان موقعوں پر رول آف لا کو انڈرمائن کیا گیا ہے, اسپیشلی ان سچویشنز ویئر دیئر از انوالومنٹ آف نیشنل سیکیورٹی ایشوز. جب نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں تو ان سچویشنز میں کبھی کبھی ایک بندے کو اپنی پراپر لیگل ریپرزنٹیشن کا ٹائم نہیں ملتا بیکاز کورٹ ہیو ٹو میک کوئک ڈیسیژنز. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول آف لا کو کسی حد تک انڈرمائن کیا جاتا ہے. However, on the other hand, it is commonly ensured that nobody should interfere with rights of civilians without legal backing. انٹیک ورسز کیرنگٹن میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی سویلینز کے, سٹیزنز کے رائٹس کو اس کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کر سکتا without legal backing, without legal backing from an act of parliament or a judicial precedent. So this was the essay on rule of law which we discussed. Again, I will say, if you are interested to have access to all the classes and the study material, you can contact me. That will be available to you on a private membership. I am only posting some classes publicly while the other remains private, and the study material will also be available to you on that membership, which will be for a minimum price per module. Thank you. Allah Hafiz.